नाजरीन, आज इंजीली मीडिया में मैं आपका खादिम डॉक्टर अख्तर इंजीली आपके साथ बाइबल मुक़द्दस के एक ऐसे इक़्तिबास का मुतालिया करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा और बहुत से लोग उसकी तशरीह करते हैं, लेकिन मेरे इल्म और मेरी दानिस्त के मुताबिक वो तशरीह हमेशा तशनगी का शिकार रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस इक़्तिबास का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसको अक्सर यूँ याद किया जाता है कि जो कैसर का है, वो कैसर को, और जो खुदा का है, वो खुदा को अदा करो। मगर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो सिक्का कौन-सा है जो खुदा का है। मज़ीद बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस का वो हवाला निकालें सॉरी जिसमें हमें ये इक़्तिबास मिलता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं से 21वीं आयत तक एक वाक़या रकम है, और इन 7 आयात में वो तमाम वाक़या बयान किया गया है जो आज हमारे ज़ेरे गुफ्तगू है और मुताले का मज़मून है। देखें, मत्ती 22 और उसकी 15वीं आयत में से मैं पढ़ रहा हूँ। यूँ लिखा है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं? यसु ने उनकी शरारत जानकर कहा, आए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिये का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। देखिए नाजरीन, आपने इस हवाले को पहले भी सुना होगा, इसकी तशरीह भी सुनी होगी, और अक्सर औक़ात पादरी साहिबान और मुफस्सिरीन जो चर्चेज में इसकी तफसीर करते हैं, वो बात को यहाँ पर ले आते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सिक्का दिखाया गया तो उन्होंने उसके ऊपर कैसर की तस्वीर और सूरत की तरफ इशारा करके ये फैसला सुनाया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। सिक्का उसके ऊपर कैसर की सूरत है, इसलिए कैसर को दो, मगर जो खुदा का है वो खुदा को दो। और यहाँ पे बात अक्सर दायकियों और चंदों पर आ जाती है। जो खुदा का हिस्सा बनता है वो खुदा को दो। बाज़ लोग इसमें सबत भी ले आते हैं कि जो सबत का दिन है वो खुदा को दो। हालांकि इन तमाम बातों को अगर हम दयानतदारी से इस तनाज़र में देखें तो यहाँ पर ना चंदे और दायकी की बात हो रही है और ना ही यहाँ पर सबत के मसले को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर बात एक सिक्के की है, जिजिये का सिक्का। तो आइए हम इस बात को शुरू से पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को ये क्यों कहना पड़ा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और वो सिक्का कौन सा है, मैं जोर देकर ये बात कहना चाहता हूँ, वो सिक्का कौन सा है जिस पर खुदा की छवि है, क्योंकि एक सिक्का जिसको कैसर को देने के लिए कहा गया था उस पर कैसर की छवि थी। आइए हम बाइबल मुकद्दस को दोबारा पढ़ते हैं जरा गौर से। मत्ती 22 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया
کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہے بیک گراؤنڈ، خداوند یسوع مسیح کو اس کی باتوں میں پھنسانے کے لیے ایک جال تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے کیونکہ فریسی آپس میں یہ بات طے کر چکے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس میں، ان کے اعمال میں، ان کے معجزات میں، ان کے کسی فعل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اسے پکڑ سکے یا اسے پکڑوا سکے۔ لہٰذا اب انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے انہیں باتوں میں پھنسائیں، اور اس لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، مشورہ کیا۔ اکثر جب شرارتی لوگوں نے، شیطانوں نے کسی شخص کو پھنسانا ہوتا ہے تو وہ پہلے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ بڑا اچھا لفظ ہے، بشرطے کہ مشورہ اچھے کام کے لیے ہو۔ لیکن یہاں پر فریسیوں نے ہیرودیوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا۔ دراصل یہ ایک انہوں نے جال بنایا تھا۔ یہ جال بنا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس طرح سے کس طرح سے پھنسائیں، اور بنیادی بات یہ تھی کہ اس سے سوال کیا جائے کہ جزیے کا کیا کیا جانا چاہیے، کیا جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں، اگر خداوند یسوع مسیح ان کے سوال کے جواب میں یہ کہتے کہ جزیہ دینا روا ہے، تو پھر فریسی اور یہودی، اور خاص طور پہ یہودی قوم پرست لوگ جو ہیں، جو رومیوں کی حکومت کو اپنے اوپر ناجائز اور غلط تسلیم کرتے تھے اور اسے نہیں مانتے تھے اور ہمیشہ آزادی کی جستجو کرتے رہتے تھے، اور وہ یہودی جو خدا کو، یہوہ خدا کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ سب جزیہ دینے کے مخالف تھے۔ اس لیے کیونکہ جزیہ کے سکے کے اوپر صورت کیسر کی تھی۔ اس وقت کیسر تبریاس کی حکومت تھی۔ اس بات کا ذکر ہمیں لوکا 3 باب کی پہلی 2 آیات میں ملتا ہے کہ حاکم کون سے تھے۔ خیر یہ الگ بات ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو یہ پوچھا گیا تو ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ اگر وہ کہتے کہ جزیہ دینا روا ہے تو وہ اپنی یہودی قوم کے جذبات کی عکاسی نہ کرتے، اور فریسی اور باقی قوم پرست لوگ ان کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب ہو جاتے، یا ان پر الزام لگانے میں کامیاب ہو جاتے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ گلیل کا نبی ہے، یہ یہوہ خدا کے خلاف بات کر رہا ہے کہ جزیہ دینا جائز ہے، کیونکہ جزیے کے سکے کے اوپر کیسر کی تصویر ہے۔ کیسر کو اس وقت کا خدا مانا جاتا تھا، گاڈ کنگ کا تصور تھا، ڈیوس مانا جاتا تھا۔ لہٰذا اگر خداوند یسوع مسیح کہتے کہ جزیہ دینا روا ہے تو وہ اس کے اوپر یہودیوں کو چڑھا لاتے، اور اگر خداوند یسوع مسیح کہتے کہ جزیے کا سکہ دینا روا نہیں ہے تو پھر وہ جا کے ہیرودیس کو اور رومیوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ گلیل کا نبی یسوع یہ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ جزیے کا دینا روا نہیں ہے۔ جزیہ دینا اگر روا ہے تو یہودیوں کی مخالفت ہوتی، اور اگر جزیہ دینا روا نہ ہوتا خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے مطابق تو پھر رومیوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا۔ لہٰذا اس صورت کو کیچ 22 کہتے ہیں کہ آپ جس طرف بھی نکلنے کی کوشش کریں گے، آپ کا جو بھی جواب ہوگا آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی شرارت کو سمجھ گئے، اور انہوں نے جب سکے کے اوپر بنی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ یہ صورت کس کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ صورت کیسر کی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر رک کر انہیں کہتے ہیں
کہ یہ صورت کیسر کی ہے، لہٰذا یہ سکہ کیسر کا ہے، یہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ دیکھیں یہاں پر اب منطقی سوال بنتا ہے کہ آقا تو نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکہ جس پہ کیسر کی تصویر ہے یہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، تو وہ کون سا سکہ ہے جس پر خدا کی صورت ہے؟ کیونکہ اگر سکہ کیسر کو اس لیے دینا ہے کہ اس کے اوپر کیسر کا نام اور کیسر کی صورت ہے، اور خدا کا خدا کو دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سکہ بھی تو ہونا چاہیے جس کے اوپر صورت خدا کی ہے، نام خدا کا ہے۔ مگر انہوں نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ دیکھیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت کی آخری سیگمنٹ میں، 21ویں آیت کے آخری حصے میں، انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں اسے چھوڑ کر چلے گئے؟ انہوں نے اس بات کو زور دے کر کیوں نہیں پوچھا کہ آقا یہ سکہ کیسر کا ہے، اس پہ کیسر کی تصویر ہے، کیسر کو دیتے ہیں، وہ سکہ کون سا جس پر خدا کی تصویر ہے تاکہ ہم اسے خدا کو دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا، وہ تعجب اس لیے کر رہے تھے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ان کی شرارت پکڑ لی تھی بلکہ ان کے جال کو اس طرح سے استعمال کرنے کا موقع دیکھ لیا تھا کہ وہ خود اس میں پھنسنے والے تھے۔ اب فرض کریں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، وہ یہ جسارت کر بیٹھتے، وہ یہ حماقت کر بیٹھتے کہ آقا وہ سکہ کون سا ہے، تو خداوند یسوع مسیح ان کا منہ بند کر دیتے اور کہتے تم فریسی ہو کر، تم یہودی قوم کے سربراہ ہو کر، تم عالم ہو کر، تم فاضل ہو کر، تم قاضی ہو کر، تم اتنا کچھ ہو کر تم یہودی نہیں رہے کیا؟ کیونکہ یہودیوں کی کتاب توریت کی پہلی کتاب جسے ہم پیدائش کہتے ہیں، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں اس سکے کا ذکر ہے جو خدا کی صورت میں بنایا گیا۔ آئیے اب ہم وہ حوالہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ ہیں وہ دو آیات توریت شریف میں، پیدائش پہلا باب کی 26ویں اور 27ویں آیت، بائبل مقدس کی پہلی کتاب میں، جس میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ اور یہاں پر لفظ صورت 3 بار استعمال ہوا ہے، شبیہ 1 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ 4 بار استعمال ہونے والا لفظ، 3 بار صورت اور 1 بار شبیہ، یہ وہی لفظ ہے جو متی 22 باب میں استعمال ہوا ہے سکے پہ۔ صورت کس کی ہے؟ کیسر کی۔ خدا نے انسان کو کس کی صورت میں بنایا؟ اپنی صورت میں۔ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت میں بنائیں، اور اس نے ان کو اپنی صورت میں بنایا، اپنی شبیہ میں بنایا۔ دیکھیں
آج کے یہودی، خاص طور پہ یہودی عالم اور فریسی، وہ بائبل مقدس کو ازبر کرتے ہیں، یعنی کہ اس حصے کو جو ان کا ہے، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر موسیٰ کی 5 کتابیں، حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں جنہیں توریت کہا جاتا ہے، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ اکثر یہودی بچوں کو رٹا دی جاتی ہیں، زبانی سکھا دی جاتی ہیں، یہ ان کے حافظے میں ہوتی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرنے والے یہ شرارت مواب خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھ بیٹھتے کہ آقا وہ سکہ کون سا ہے جو خدا کی صورت میں بنایا، تو خداوند یسوع مسیح نے ڈانٹ کر کہتے کہ تم یہودی عالم ہو کر، فریسی ہو کر، کیا تم نے بائبل یعنی کہ تم نے اپنی کتاب توریت پڑھنی چھوڑ دی ہے؟ کیا تم نے پیدائش میں پہلے باب میں 26-27 آیت میں یہ بھی نہیں پڑھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا؟ وہ یہ بے عزتی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا تو بائبل مقدس کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیں، کیسر کا سکہ کیسر کی صورت میں بنا تھا، اس لیے کیونکہ وہ کیسر کی سلطنت، کیسر کی حکومت، کیسر کی مملکت کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا۔ جہاں جہاں پہ وہ کیسر کا سکہ چلتا تھا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہاں پر کیسر کا اختیار ہے۔ اور جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خدا کی مملکت، خدا کی بادشاہی، خدا کی سلطنت بڑے پھولے اور وہ اس میں اختیار رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کا پرچار کرنے کے لیے آئے۔ ان کا پرچار خدا کی بادشاہی تھی، کیسر کی بادشاہی نہیں تھی۔ لہٰذا جب کیسر کے لوگ، کیسر کے محصول لینے والے، کیسر کے کٹ پتلی حاکم ہیرودیس جیسے لوگ، جب وہ کیسر کے سکے کیسر کے خزانے کے لیے اکٹھے کر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو باور کروایا کہ چونکہ میں خدا کی بادشاہی کا پرچارک ہوں، میرا لینا دینا کیسر کے سکوں سے نہیں ہے، میری غرض کیسر کے ان دھات کے ٹکڑوں سے نہیں ہے، میں اس دنیا میں خدا کے سکے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی بادشاہی میں استعمال خدا کے سکے ہوں گے، اور یاد رکھو کہ خدا کا سکہ وہ ہے جو خدا کی صورت میں بنایا گیا۔ اور پیدائش پہلے باب کی 26-27 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے اپنی صورت پر بنایا۔ یہ بات 3 بار لکھی گئی ہے کہ صورت صورت صورت، اور پھر ایک بار شبیہ لفظ استعمال کیا گیا۔ لہٰذا جو سکہ خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے وہ انسان ہے، یعنی خدا کی وہ تخلیق جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ سکہ خدا کا سکہ ہے، اس لیے کیونکہ اس پر صورت خدا کی ہے، وہ خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ دانت کا وہ ٹکڑا جس پر کیسر کی صورت تھی وہ کیسر کے لیے تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس حوالے میں جب فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، تو وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، تم یہ شرارت کے منصوبے اور مشورے بنانے چھوڑ دو، تم دھات کے سکوں کے معاملے میں مجھے الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بالکل یہ سوال نہیں کیا کہ آقا وہ سکہ کون سا ہے، اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے۔ یاد رکھیں وہ حافظ تھے توریت کے،
اور یہ تو پہلی کتاب ہے، اور یہ پہلی کتاب کا پہلا باب ہے، اور پہلے باب کی 26-27ویں آیت میں یہ مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے کہ وہ سکہ کون سا ہے۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اس حوالے کو جب ہم دائیکیوں اور چندوں پر لگاتے ہیں تو ہم دراصل اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ کھینچتے ہیں اور اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس متن میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس کا سیاق و سباق دیکھیں اور اس کو بائبل مقدس کی تفسیر کے صحیح اصولوں پر پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ دو حوالے آپس میں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ متی 22 باب اور اس کی 15 سے 21 آیت، پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ عزیزو، اگر آپ کو آج کا یہ مطالعہ پسند آیا تو انجیلی میڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے سوالات بائبل مقدس کے متعلق، تاریخ، ادب یا سائنس کے متعلق کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ انجیلی میڈیا سے رابطہ کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان باتوں کا جواب دیں جو آپ سمجھنے میں مشکل پیش کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم آپ کے سوالات کے جواب تیار کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتی ہے۔ شکریہ۔